अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी डॉक्टर अब्दुल बारी अस्सुबैती हफ़िज़हुल्लाह ताला। मौज़ू सूरतुल माऊन अक़ीदा और अखलाक बेतारीख़ 18 शाबान 1439 3 मई 2018। तर्जुमा शफ़क़त रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला। आवाज़ हाफिज़ जुनैद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही तकालीफ़ को दूर करने वाला है। मैं उसी की हम्दो सना बयान करता हूँ और शुक्र बजा लाता हूँ कि वही नेमतें बहाने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है। अल्लाह ताला ने लोगों को ऐसा दीन दिया जो उन्हें आला अखलाकी अक़दार पर इस्तिवार करता है। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। आपने पूरी उम्मत को इंतहाई आला सिफ़ात की जानिब गामज़न फरमाया। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और हर जगह पेश रो बनने वाले सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमाए। हम्दो सलाह के बाद मैं अपने आप और तमाम सामईन को तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ। फरमाने बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से कमा हक़्क़ुहु डरो और तुम्हें मौत आए तो सिर्फ़ इस्लाम की हालत में। सूरह आल इमरान आयत 102। अल्लाह ताला ने अपनी मुअज़्ज़ज़ किताब इंसानियत की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई। इस किताब की सूरतें नूर और आयात वाज़ेह तालीमात हैं। ये ऐसा चश्मा हिदायत है जिसमें कमी नहीं आती। ये ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क या गदला नहीं होगा। हर इंसान कुरान मजीद में अपना मतलूब पा लेता है। इसीलिए परेशान शख्स कुरान करीम पर तवज्जो करके परेशानी का हल तलाश कर लेता है और दुखों से चूर इंसान अपना मदावा ढूंढ लेता है। कुरान करीम के जवाहिर पारों और कीमती मोतियों में से सूरतुल माऊन भी शामिल है। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। क्या आपने उसे देखा है जो दीन को झुटलाता है? वही है जो यतीम को धक्के मारता है, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। बस तबाही ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और आम बरतने की चीज़ें देने से गुरेज करते हैं। सूरतुल माऊन। ये सूरत अपनी साख्त के एतबार से इंतहाई अजीम सूरत है। इस सूरत ने नज़रियात और अखलाकियात के माबैन मजबूत ताल्लुक़ वाज़े किया है कि जो दीन को झुटलाए वही अल्लाह ताला से मिलने वाले सवाब, अजाब और हिसाब किताब को झुटलाता है। इसके दिल में आखिरत पर ईमान नहीं होता और यही नज़रियाती खराबी कारकर्दगी पर असर अंदाज होती है और बदकिरदारी, बदएतिकादी की अलामत होती है। ये क्यों कहा कि वो दीन को झुटलाता है? इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी दीन के तकाज़ों की बुनियाद पर हरकत में नहीं आया। गोया कि उसने ज़ुबान से इकरार तो कर लिया, दिल से तस्दीक भी कर ली, लेकिन फिर भी उसने अपने आप और अपने रवैये को दीनी मफाहीम, अक़दार और अखलाकियात पर इस्तिवार करने की कोशिश नहीं की, ईमानी काम करने की काविश नहीं की और कुरान के मनहज पर नहीं चला। हालांकि हम सब जानते हैं कि ईमान ज़ुबान से इकरार, दिल से तस्दीक और बदन से अमल करने का नाम है। जिस शख्स का हिसाब और सज़ा के बारे में ईमान कमज़ोर हो, वही दीन को झुटलाता है। इसका दिल सख्त और खुश्क हो चुका है। वही यतीम को धक्के देता है, उसे जलील और रुसवा करता है। वो अपने कमज़ोर ईमान की वजह से ये नहीं कर सकता कि यतीम की ज़िंदगी को बेहतर बना दे और बदकिरदारी से बच जाए। ऐसी दीनदारी का क्या फ़ायदा जिसके असरात किरदार और रवैये पर रोनुमा न हो? ऐसे ईमान का क्या माना जिसके बाइस दिल में दूसरों का एहसास ही पैदा ना हो कि इनके काम आ जाए, उनका भला करे, मसाकीन को खाना खिलाए या दूसरों को खाना खिलाने की तरगीब ही दे दे। लिहाजा अगर मादी उमूर अल्लाह ताला की तालीमात के सामने हेच हों तो ये ईमान की अलामत है। महशर और रोज़े जज़ा पर ईमान जिंदा ज़मीर की अलामत है। यही इंसान को अच्छे काम करने पर उभारता है, यहाँ तक कि अच्छाई की आदत पड़ जाने की वजह से नेकी इसकी फितरत सानिया बन जाती है और वो भलाई की जानिब बेतकल्लुफ़ी से बढ़ता चला जाता है।
سنگ دلی بھی بسا اوقات انسان کو غفلت میں ڈال کر دین کو مسترد کر دینے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا علاج خیر البریہ اور انسانیت کے لیے بھیجے جانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہوئے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس روایت کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورۃ الماعون آیت 3 کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ رفاہی کاموں پر دیگر مسلمان بھائیوں کو ابھاریں۔ چنانچہ صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ خود کام آتا رہے، لیکن دوسروں کو کمزوروں، یتیموں، مساکین اور غریبوں کی مدد پر ترغیب نہ دلائے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی عزت پر حرف نہ آئے اور نہ ان کی دل آزاری ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے ایسی امداد سے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 263۔ اور کسی کے ساتھ نیکی کی افضل ترین شکل یہ ہے کہ انہیں بنیادی ضروریات زندگی مہیا کر دی جائیں۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار مہیا کریں، ذریعہ معاش کے لیے انہیں خود کفیل بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں ان کی یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی روح اور حقیقت سے وہ آشنا تک نہیں ہوتے یا نماز کے ارکان پورے نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک بار ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، تو وہ نماز سے فراغت کے بعد آیا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بخاری۔ اگر غور و فکر کرنے والا شخص دیکھے کہ جو لوگ یتیموں پر شفقت نہیں کرتے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ملاوٹ، جھوٹ، وعدہ خلافی اور ظلم کے دلدادہ ہیں، یہ لوگ نمازوں کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو نمازیں ضائع کر دے تو دیگر معاملات بالاولیٰ تباہ کرے گا۔ جب عبادت کی حقیقت اور روح مفقود ہو تو وہ محض بدن کی حرکت ہی رہ جاتی ہے، پھر وہ ایمان کو مضبوط نہیں بناتی اور نہ رویے میں کوئی مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ ایسی عبادت کا زندگی پر اثر ناپید ہوتا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت کی نصوص نے عبادات کو شریعت میں شامل کرنے کی وجوہات واضح لفظوں میں بیان کی ہیں۔ ان نصوص نے یہ تک بتلایا ہے کہ عبادات کا مقصد کیا ہے، ان کا انسانوں کی زندگی پر اثر کیا ہوگا، بلکہ ان عبادات کو تربیت گاہ قرار دیا، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 45۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ نیز روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص خلاف شریعت قول یا فعل سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ نکال کر انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ سورۃ توبہ آیت 103۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورۃ الحج آیت 37۔ نماز دینی شاعر میں سب سے آخر میں ناپید ہوگی، لہٰذا جب نماز ضائع ہو گئی تو سارا دین ناپید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، جب ایک کڑی ٹوٹ گئی تو لوگ اگلی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو سب سے پہلے نظام قضا کی کڑی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا ایک شاہد بھی ہے، اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع اور صحیح ترغیب میں روایت کیا ہے۔ اور اگر انسان کو عبادت بھول جانے کی آفت سے مقابلہ میں کامیابی مل جائے تو اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الماعون کی یہ آیت لازمی یاد رکھے، الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں اور دیگر عبادات میں ریاکاری کرتے ہیں، اس کے لیے بناوٹی انداز اپناتے ہیں، کوئی بھی عبادت رضا الہی کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ریاکاری دل سے تعلق رکھنے والے کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ آیت سے
ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کی نیت میں ریاکاری شامل ہو تو اس کی نیکی بھی گناہ میں بدل جاتی ہے اور ایسے شخص کو اس کی سزا بھی بھگتنی ہوتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بس ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت 5 تا 7۔ اور ایسا ہی حال اخلاص سے عاری دل کا ہوتا ہے، اس کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، عبادت اس کے طرز زندگی پر کچھ اثر نہیں کرتی، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی کنجی یہ ہے کہ انسان کو ریاکاری کی چاہت جڑ سے اکاڑ پھینکنے کی توفیق مل جائے، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، اپنے اعمال اسی کے لیے خالص کر لے، اپنی نیت اسی کے لیے خالص کرنے کی غرض سے دل کو کسی بھی دنیاوی فائدے، شہوت، منصب، مال، شہرت، لوگوں کے ہاں مقام و مرتبے، شائقین کی جانب سے مدح سرائی پانے یا ان کی مذمت سے بچنے کا ارادہ یکسر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے کہ میں تمام شریکوں سے بڑھ کر بے نیاز ہوں، جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شریک کو چھوڑ کر اس کے عمل سے الگ ہو جاتا ہوں۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ انتہائی بلند بالا اور بڑا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ وہ بہت فضل کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جاننے والا اور نہایت حلم والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور آپ کے پیروکاروں پر روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس سورت کی آخری آیات معاشرتی اخلاقیات کی اہمیت واضح کر کے انہیں ٹھوس بنانے پر زور دیتی ہیں اور دوسروں کی امداد کرنے میں بخل سے کام لینے پر خبردار کرتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور عام برتنے کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت 7۔ یعنی کسی کو عاریتاً چیز بھی نہیں دیتے۔ اس سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو عاریتاً دے دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے نہ تو اپنے پروردگار کی عبادت اچھے طریقے سے کی اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا کہ ایسی چیزیں ہی انہیں عاریتاً دے دیں جو عام روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں اور استعمال کے بعد واپس کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ زکوٰۃ جیسی دیگر امدادی نیکیوں سے تو بالاولیٰ دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم، کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے متعلق یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع الدعا۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے یا
کسی بھی اسلامی ملک کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع دعا۔ یا اللہ پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، یا اللہ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما اور انہیں حق بات پر متحد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد، نصرت اور حمایت فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے فراہم فرما۔ یا اللہ مسلمان کپڑوں سے برہنہ ہیں، انہیں لباس مہیا فرما۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کام کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہمہ قسم کی بلائی مانگتے ہیں، چاہے کوئی جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہمہ قسم کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ جلدی آنے والی ہیں یا دیر سے۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں، نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، یا اللہ ہمارے خلاف تدبیر نہ ہو۔ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے لیے راہ ہدایت پر چلنا بھی آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور انابت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا اور ہمارے سینوں کے میل کچیل نکال باہر فرمایا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات سنوار دے، ہمیں ہمارے یا کسی مخلوق کے رحم و کرم پر ایک لمحہ کے لیے بھی مت چھوڑنا۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری عمر، عمل، رفیق حیات، اولاد، املاک، دولت اور رشتہ داروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم جہاں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے والدین اور تمام مسلمان فوج شدگان کو بخش دے۔ یا اللہ تمام فوج شدگان پر رحمت فرما۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا یاب فرما اور ہمارے معاملات سنوار دے یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو غنی اور ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ یا اللہ تیری رحمت کے صدقے یہ بارش غرق، منہدم اور آزمائشوں میں ڈالنے والی نہ ہو یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کی تیری رضا اور رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ انہیں بہترین حاشیہ نشین عطا فرما جو ان کی ہر خیر کے کام میں رہنمائی کریں اور ان کی معاونت کریں۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تو وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين
وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك يا رب العالمين وبلغه رسولك صلى الله عليه وسلم. أظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون يا ذا الجلال والإكرام. يا عزيز يا حكيم إنك أنت الله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أحسن العاقبة وأحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ما نزل بالمسلمين من الكربات والشدائد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الضراء. اللهم ارفع عنهم يا ذا الجلال والإكرام الاضطهاد الذي اضطهده أعداء الإسلام يا رب العالمين لعبادك المسلمين يا رب العالمين، والذين آذوهم لأجل دينك إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الفتن. اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وذريته يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا إنك أنت الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نسألك أن توفقه للرأي السديد والعمل الرشيد ولما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه. اللهم وفق نائبه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على كل خير والتي تعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم أذل أهل البدع. اللهم أذل أهل البدع. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر هدي رسولك صلى الله عليه وسلم.
الذي تركنا عليه إنك على كل شيء قدير، والذي كان عليه. اللهم واخذل البدع والمبتدعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا يا ذا الجلال والإكرام، احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم ضعف المستضعفين من المسلمين. اللهم اكف المسلمين شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.